पापा ने मुझे नवीद के साथ देख लिया था। इस वक्त मैं एक होटल में बैठी नवीद के साथ चाय पी रही थी जब मैंने पापा को देखा कि वो भी उसी होटल में दाखिल हुए। पापा को देख कर के मेरा रंग उड़ गया था और मैं बेहद परेशान हो गई थी। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले आदमी थे और जब से माँ का इंतकाल हुआ था उसके बाद तो उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा सख्ती की थी। वो मुझे कॉलेज भेजते थे और कॉलेज से सीधा घर आने का कहते थे, लेकिन इस वक्त मुझे कॉलेज से छुट्टी जल्दी हो गई थी। हुआ यूँ था कि कॉलेज में किसी प्रोफेसर साहब की वालदा फौत हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को टाइम से छुट्टी दे दी गई थी। टाइम से छुट्टी मिलने का मैंने ये फ़ायदा उठाया था कि मैंने नवीद को फ़ोन करके अपने पास बुला लिया था। नवीद आ गया था और हम दोनों जो है करीबी एक होटल में जाकर के बैठ गए थे। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि मैंने अपने वालिद साहब को उस होटल में दाखिल होते हुए देखा। वालिद साहब को देखकर तो ज़ाहिर बात है कि मेरी हालत ख़राब होनी थी, लिहाजा मैं थर-थर काँप रही थी और यही सोच रही थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। खैर मेरे अब्बू मेरे पास नहीं आए और उन्होंने बस मुझे देखा और देख कर के होटल से बाहर चले गए। मैंने उनका मोटरसाइकिल जो कि पार्किंग में खड़ा था स्टार्ट होते हुए देखा और फिर वो मोटरसाइकिल पे बैठ के घर के लिए रवाना हो गए। नवीद को मेरे अब्बू के बारे में नहीं पता था और ना ही वो मेरे अब्बू को पहचानता था, इसलिए उसने तो ज़ाहिरी बात है कि किसी किस्म का रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसने मेरी हालत को देख लिया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है नाहिद, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, मुझे फ़ौरी तौर पर घर के लिए निकलना होगा। अपनी तबीयत की ख़राबी का बहाना करके मैं वहाँ से उठ आई। अब मैं घर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इस वक़्त जिस सड़क से मैं गुज़र रही थी, अगरचे यहाँ पर बस मिल जाती थी, लेकिन बस के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता था और जितना इंतज़ार बस के लिए करना पड़ता था, मेरे ख़्याल में उतनी ही देर में मैं घर पैदल भी पहुँच जाती थी। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मुझे 15 से 20 मिनट पैदल रास्ते पर भी मैं अपने घर जा सकती थी। बस एक दचका सा था जो कि मेरे अंदर लगा हुआ था कि जब मैं घर पहुँचूँगी तो मुझे अपने वालिद साहब के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मेरे वालिद साहब ऐसे गुस्सैल नहीं थे और ना ही उनका मिज़ाज इतना सख्त था। बस ऐसा था कि जब वालिदा फ़ौत हुईं तो उसके बाद से वो बहुत बदल गए थे और वालिदा के फ़ौत होने के बाद उनके मिज़ाज में बेहद तब्दीली आ गई थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इस वजह से वो मुझ पर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के सख्ती करते थे कि मैं घर से सीधा कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से सीधा घर आऊँ। मुझे जो है वो दोस्ती यारी ताल्लुक़ जो है वो भी सोच समझ कर के बनाना होगा और मुझे ज़्यादातर उन लोगों से ताल्लुक़ रखना होगा कि जिनको बाबा भी अच्छी तरीके से जानते हों। नवीद भी मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जिस रोज़ मैं कॉलेज गई थी नवीद छुट्टी पर था। मैंने जब देखा कि प्रोफ़ेसर के वालिद का इंतकाल हो गया है तो मैंने नवीद को फ़ोन किया तो नवीद ने बताया कि एक काम के गर्ज़ से उसने छुट्टी ले ली थी, लेकिन वो काम अब उसका मुकम्मल हो चुका है। मैंने उसको कैफ़े में मिलने के लिए कहा और वो मेरे पास से चला आया था और फिर हम दोनों वहीं पर बैठ कर के चाय पी रहे थे। मुझे इस बात में मसला नहीं है कि मैं नवीद को पसंद करती हूँ और ये बात मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, लेकिन मसला ये था कि मेरे वालिद साहब को इस बात का इल्म नहीं था और मेरे वालिद साहब मिजाज के बेहद सख्त थे। लिहाजा मुझे किसी न किसी तौर पर अपने वालिद साहब से जाकर इस सिलसिले में बात करनी थी और उनको बताना था कि मैं नवीद को पसंद करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मुझे नवीद के साथ देख लिया था। शुक्र है कि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये है कि मैं अब इस बात का फ़ैसला कर चुकी थी कि मैं घर पहुँचते ही उनको इस बारे में बताऊँगी और उनको इस बारे में आगाह करूँगी कि मैं नवीद से मोहब्बत करती हूँ और नवीद भी मुझे दिलो जान से चाहता है। नवीद का तल्लक एक अच्छे घर से था और कोई ऐसा शक नहीं था कि वो एक अच्छा लड़का था। मैं तकरीबन 1 साल से नवीद को जानती थी और वो हमारे क्लास का सबसे शरीफ लड़का था। आज तक उसकी कोई कंप्लेन नहीं मिली थी, इसीलिए मैं उसकी तरफ बढ़ी थी और हम लोगों ने दोस्ती की थी और हमारी ये दोस्ती रफ्ता-रफ्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। लेकिन इस बात का ज़ाहिरी बात है कि मैंने अपने वालिद साहब से ज़िक्र नहीं किया था और ना ही मैंने अपने वालिद साहब को इस बारे में बताया था।
میرے والد ایک ریٹائر فوجی تھے اور مزاج کے بے حد سخت تھے، ڈسپلن پہ عمل کرتے تھے اور گھر بھی بالکل جو ہے وہ ایک فوجی یونٹ کی طرح ہی لگتا تھا۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ جب میری والدہ زندہ تھیں تو وہ بہت زندہ دل انسان ہوا کرتے تھے، بات بات پر کہہ کے لگاتے تھے اور ہم لوگوں نے ان کا وہ روپ بھی دیکھ رکھا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میری والدہ کی موت کے صدمے نے انہیں بہت زیادہ بدل کے رکھ دیا تھا اور انہوں نے اپنے مزاج کو بے حد تبدیل کر لیا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر دل میں ڈرتے ہوئے اور اس خوف کو سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی مجھے سیدھا اپنے کمرے میں جانا پڑا، کیونکہ میں والد کا خود سے سامنا نہیں کرنا پڑتی تھی۔ ہاں، اگر ان کی طرف سے مجھے بلاوا آتا تو پھر مجھے ان کے کمرے میں جا کر کے اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی، کتابیں میں نے رکھ دی تھیں اور اپنے کمرے میں آ کر کے میں نے تھوڑا سا اطمینان کا سانس لیا تھا، کیونکہ بہرحال انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میں گھر آ گئی ہوں اور گھر میں موجود بھی ہوں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی میرے لیے کوئی بلاوا نہیں بھیجا تھا اور میں شاید اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ ان کی طرف سے شاید خیر ہی خیر ہو اور انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا ہو۔ اسی طریقے سے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ظاہری بات ہے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے مجھے کچن کی طرف بڑھنا پڑا، کیونکہ کچن میں دوپہر کا کھانا پڑا تھا اور میرے والد صاحب خود بہت اچھی کوکنگ کرتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے میرے لیے بھی کھانا بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ کھانا لے کر کے کچن سے میں جو ہے ہال میں آ گئی اور وہاں پر ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگی، کیونکہ اب مجھے باقاعدہ سے اچھی خاصی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب اپنے کمرے سے نکلے ہیں اور تیز تیز قدم سے چلتے وہ آ کر کے میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئے ہیں۔ مجھے اندر سے ڈر لگنے لگا تھا کہ اب وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں گے کہ جس کو لے کر کے مجھے پریشانی ہوگی، یا پھر میں جو ہے اندر ہی اندر اپنے آپ کو ان کے سوالوں کے جوابوں کے لیے تیار کر رہی تھی۔ لہٰذا جیسے ہی میں کھانا کھا کر کے فارغ ہوئی اور میں نے برتن اٹھا کر کے کچن میں رکھے، کچن میں برتن رکھنے کے بعد جب میں واپس خالق والے کمرے میں آئی تو میرے والد صاحب اس وقت شاید اپنے آپ کو ذہنی طور پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار کر چکے تھے، لہٰذا ان کی گرجدار آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑی۔ کون تھا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم وہاں ہوٹل میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھی اور چائے پی رہی تھی؟ میں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، نوید نام ہے اس کا۔ یہ نوید کون ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ میرے والد صاحب کی طرف سے مجھ سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں ان کے جواب دے رہی تھی۔ اب میں نے ان کو نوید کے بارے میں مختصر بتا دیا اور نوید کی فیملی کے بارے میں بھی بتا دیا اور بتایا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک اچھی فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد انہوں نے مجھ سے صرف ایک ہی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، کبھی بھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا۔ اگر تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو یاد رکھو کہ میں جو ہے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خیر، یہ کوئی اتنی زیادہ ڈانٹ نہیں پڑی تھی، میں نے اپنے آپ میں ایک اطمینان کا اظہار کیا تھا اور پھر میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسی طریقے سے وہ دن گزر گیا اور اگلا دن آ گیا، لیکن ایک بڑی ہی عجیب بات ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے والد صاحب کو اس نوید کو لے کر کے کچھ پریشانی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کا مزاج سخت تھا یا ان کا رویہ تھوڑا سا عجیب تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ جب سے انہوں نے مجھ سے نوید کے بارے میں ساری معلومات لی تھی وہ کچھ گہری سوچ میں تھے اور ان کی سوچ پتہ نہیں کس نوعیت کی تھی، مجھے اس کی فی الحال سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کالج میں آنا جانا جاری رکھا اور کوشش کی کہ میں نوید سے زیادہ تر اگر ملوں تو پھر کالج کے اندر ہی ملاقات کر لوں، کالج کے باہر میری نوید کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہ ہی ہو تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی نظروں سے بھی محفوظ رہوں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے جو ہے آج کے بعد جو ہے کسی قسم کی ایسی تنبیہ نہ کرے اور میں ان کی ڈانٹ سے بچ سکوں۔ نوید کو بھی میں نے اپنے والد کی سخت مزاجی کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ کس قدر سخت مزاج آدمی ہیں، لہٰذا نوید نے اس بات کو سمجھا تھا اور اس نے مجھ سے تعاون کرنے کا پورا وعدہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جب تک ہمارے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہو جاتا ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ
باہر بازاروں میں یا ہوٹلوں میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے، بس اسی ملاقات پہ اکتفا کریں گے جو کہ ہماری کالج کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جایا کرے گی۔ نوید کی اس بات کو لے کر کے میں بھی خوش ہو گئی اور میں نے اس بات کو اپنے من میں اور زیادہ نوید کی عزت بڑھا دی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک شریف انسان ہی ایسی بات کر سکتا تھا، اگر اس سے کچھ اور واسطہ ہوتا یا وہ ایک برا انسان ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ اسے ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس روز میں کالج سے ہو کر کے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب بے حد پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کی پریشانی دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں کیا اور میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ شہر سے کچھ دنوں سے لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، کیونکہ میں آرمی سے تعلق رکھتا ہوں، اگرچہ ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن ایسی انفارمیشن مجھے ملتی رہتی ہے، اس لیے میں تم پر بھی سختی کرتا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم کوشش کیا کرو کہ کالج سے گھر اور گھر سے کالج اس کے علاوہ کسی اور جگہ مت جایا کرو۔ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر 5 سے 6 لڑکیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے غائب ہوئی ہیں کہ اب تک ان کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہو سکی اور ان کے بارے میں کسی قسم کی کسی بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ لہٰذا تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو اور کوشش کرو کہ دوسرے لوگوں سے کم ملو، بس کالج کی حد تک جو ہے وہ اپنا تعلق رکھو، کالج جاؤ اور کالج سے واپس آؤ۔ اب میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ایسا کچھ سنا تو میں نے بھی ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ غائب ہوئی ہیں، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ لڑکیاں رات میں غائب ہوئی ہیں اور ایک ہی سڑک سے ان لڑکیوں کو غائب کیا گیا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، ایک ہی سڑک سے کوئی انہیں لے کر کے گیا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ یہی کہانی سنا رہا ہے کہ انہوں نے کسی گاڑی والے سے لفٹ لی اور پھر وہ لفٹ تو لے لیکن وہ گاڑی اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ کہاں غائب ہو گئیں اس بات کا کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بات واقعی تھوڑی سی عجیب تھی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لفٹ لے کر کے رات میں کسی گاڑی میں بیٹھی اور پھر ان کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ملا۔ یہ بات وہ تھی کہ جو میں نے بھی سنی تھی اور کالج میں بھی اس بات کی چرچا تھی۔ شاید اس بات کو بھی لے کر کے والد صاحب پریشان تھے اور وہ مجھے کسی بھی شخص کے ساتھ ملتا جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا میں نے والد صاحب کو اس بات کا یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو دن میں ہی کالج جاتی ہوں اور دن میں ہی لوٹ آتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی لڑکیاں رات میں غائب ہوئی ہیں، 1-2 لڑکیاں ایسی بھی ہیں کہ جو دن دہاڑے غائب ہوئی ہیں اور ایک کالی گاڑی ہی اس کام میں ملوث ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جس سڑک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ سڑک بھی تمہارے کالج سے کچھ زیادہ دور نہیں، اس لیے مجھے اس بات کی فکر ہے، بس کالج جایا کرو، کالج سے سیدھا گھر واپس آیا کرو، اس کے علاوہ میں تمہیں کسی بات کی چھوٹ نہیں دے سکتا۔ میں نے اس بات پہ عمل کرنے کا پورا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی ہمارے کالج میں بھی اس واقعے کی چرچا چل رہی تھی اور ان لڑکیوں کے غائب ہونے کا ابھی تک کسی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پولیس ہر لوگ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور پولیس چاہتی تھی کہ جلدی سے جلدی کوئی ایسا سراغ ملے کہ جس سے وہ اس بارے میں پتہ چلا سکیں، لیکن کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا تھا۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے سارے لوگ جو ہے وہ پریشان تھے۔ شہر میں واقعی ایک مصیبت تھی جو کہ آئی ہوئی تھی اور جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی سیریل کلر کا کام ہے، کوئی کہتا تھا کہ کوئی بندہ کسی کو اغوا کرتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اور اس میں جو ہے اس کا دخل جو ہے وہ کسی اور حد تک ہے اور وہ اس کو جو ہے عورت کے ساتھ یا کسی اور لڑکی کو وہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کوئی کچھ باتیں بناتا تھا، کوئی کچھ باتیں بناتا تھا، لیکن باتیں جو تھیں وہ صرف منہ کی تھیں اور منہ کی باتوں سے ظاہری بات ہے کہ اب کسی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم اس آدمی سے ملے نہیں تھے کہ جو یہ کام کر رہا تھا، جس کے پاس وہ کالی گاڑی تھی اور وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا، ان کو کہاں لے کے جا رہا تھا، یہ بات صرف ابھی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ لہٰذا میں اب کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے ابو کے کہنے کے مطابق سے اتنا ہی کام کروں جتنا کہ مجھے کرنا ہے۔
لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ مصیبت بتا کر کے نہیں آتی، اور مجھ پر بھی ایک مصیبت آنی تھی۔ ہوا یوں کہ میں اس روز جب کالج پہنچی تو مجھے ایسا لگا کہ کالج میں جو ہے بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو مجھے پتہ لگا کہ کالج کے جو مین پرنسپل ہیں ان کی بیٹی کا اپہرن یعنی کہ اغوا ہو گیا ہے۔ ان کی بیٹی کو رات کو کسی نے اسی روڈ سے اٹھا لیا ہے، اور جانتے بوجھتے بھی کہ وہ لڑکی کہ یہ راستہ جو ہے یہ خطرناک ہے، لیکن وہ اس روڈ سے اٹھا لی گئی ہے۔ کالج کے پرنسپل نے 2 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا تھا، اور کالج 2 دن کے لیے اس بات کو لے کر کے بند تھا۔ پولیس اور بہت سے معاملات تھے جو کہ چل رہے تھے، اور ان باتوں کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ بھی پریشان تھے۔ اگرچہ 2 دن کی چھٹی ملی تھی، لیکن میں اس بات کو لے کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ وارداتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھ رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام رافعہ تھا، اور رافعہ دکھنے میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج کے ماحول کے مطابق تھی، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 19 یا 20 سال کی رہی ہوگی۔ لیکن وہ بیچاری کہاں تھی اس کے بارے میں ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی رافعہ کے بارے میں کوئی جانتا تھا۔ رافعہ کو کون جو ہے اس وقت اس رات کے پہر جو ہے وہ اس سڑک پر لے کر کے گیا تھا یہ بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس سڑک پہ رافعہ کا جانے کا کوئی کام نہیں تھا۔ معاملات تھے جو کہ الجھ گئے تھے، اور میں جو ہے اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی تھی۔ 2 دن کی چھٹی ملنے پر میں گھر واپس آ گئی تھی، اور میں نے آ کر کے ابو کو ساری بات بتائی تھی۔ ابو جو ہے، میں اب ایک چیز کو محسوس کر رہی تھی، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں، لیکن شاید یہ ان کی فکر تھی کہ جنہوں نے انہیں سخت مزاج بنا دیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ میری زیادہ فکر کرتے تھے، اور اسی فکر کے چلتے وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ دیا کرتے تھے تاکہ میں کسی غلط راستے پر نہ چل سکوں اور کوئی غلط کام نہ کر سکوں۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جو ہے اب ان کے کہے کے مطابق چلوں گی، اور میں ان کی لاڈلی بن کر کے اپنی زندگی گزاروں گی۔ 2 سے 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے۔ کالج دوبارہ کھل چکا تھا، لیکن پرنسپل کی بیٹی کا نہ تو کچھ پتہ چلا تھا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر آئی تھی۔ لگتا ایسے تھا کہ جیسے ان لڑکیوں کو زمین نکل جاتی ہے یا آسمان کھا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی تو ایسا راستہ نہیں تھا کہ میں ان لڑکیوں تک پہنچ پاتی، یا پھر کوئی ان لڑکیوں کے بارے میں کوئی سراغ حاصل کر سکتا۔ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ نوید جو ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اگر وہاں اس روڈ پر جائے اور جا کر کے 2 سے 3 دن وہاں پہ پہرا دے، اور وہاں پہ دیکھے کہ کون ایسی کالی گاڑی والا ہے کہ جو آتا ہے اور جو لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا نوید صاحب، ایسا کیا پولیس والوں نے نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ لوگ وہاں پہ نہیں آئے ہوں گے؟ وہ روڈ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے بے حد خطرناک تھی کہ وہاں پر اس قسم کا کام ہو رہا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اگر وہاں پر ایسا کام ہو رہا تھا تو کوئی نہ کوئی تو اس کام میں ملوث تھا، لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ وہ جو بھی تھا انتہائی چالاک آدمی تھا، اور انتہائی صفائی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ بہرحال میں اس بات کو لے کر کے اب اپنے دل ہی دل میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے کہ جو ان بیچاری لڑکیوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جب تک انسان کے خود کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، یا انسان کے خود کے ساتھ نہیں گزرتی، انسان جو ہے وہ اس معاملے کو نہیں سوچ سکتا۔ لہٰذا میں بھی اب انہی لوگوں کی طرح تھی کہ بس جتنے منہ اتنی باتیں، ہر بندہ اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کچھ نہ کچھ اندازہ لگا رہا تھا، اور میں بھی جو ہے وہ اپنا اندازہ جو تھا وہ قائم کر کے بیٹھ چکی تھی۔ میرا پاپا یعنی میرے بابا جو ہیں وہ اگرچہ مزاج کے سخت تھے، لیکن ان معاملات کو لے کر کے وہ بھی جو ہے بے حد پریشان تھے، کیونکہ ایک تو ان کی بھی جوان بیٹی تھی جو کہ کالج میں پڑھ رہی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ شہر میں یہ وارداتیں بے حد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک آرمی افیسر، ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی بچی کے لیے پریشان تھا، اور بچی کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے آج ان کا وہ روپ دیکھا تھا کہ جو ایک باپ کا روپ تھا۔ اگرچہ ان کے مزاج میں سختی اب بھی برقرار تھی، لیکن وہ واقعی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔
میں بھی پاپا کی لاڈلی بیٹی بن گئی تھی اور میں بھی اب ان کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرنے لگی تھی۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، لیکن ان لڑکیوں کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ جو لڑکیاں غائب ہوئی تھیں، ہاں یہ تھا کہ مہینے میں 3-4 وارداتیں ایسی ہو جاتی تھیں اور 3-4 لڑکیاں مزید جو تھیں وہ غائب ہو جاتی تھیں۔ پھر اتفاق کی بات ایک ایسا ہوا کہ مجھے ایک دن ایک فون آیا اور اس بندے نے جو کہ مجھے فون کیا تھا اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں کیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ اس قابل تھیں کہ میں اس سے ملنے کے لیے جا سکتی تھی۔ اس نے مجھے اور نوید کو کہیں دیکھا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ تم جس لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اور میں تمہیں اس لڑکے کی کارناموں کی جو ہے وہ کچھ تصویریں جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کام کی غرض سے اس نے ایک تصویر جو ہے مجھے واٹس ایپ کی تھی۔ اس میں نوید کا چہرہ جو ہے وہ سائڈ رخ سے تھا، لیکن نوید کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی تھی جسے کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی میں اس لڑکی کو پہچانتی تھی۔ یہ تصویر اے آئی سے بنی ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ ایک اوریجنل تصویر تھی۔ اے آئی اور اوریجنل تصویر میں فرق کرنا مجھے آتا تھا، اس لیے میں نے اس تصویر کو بغور دیکھا تھا اور میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ واقعی نوید کے ساتھ ہے، اور نوید کے ساتھ وہ جس بے تکلفی سے کھڑی تھی مجھے تو ظاہری بات ہے کہ دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں نوید کے اوپر شک کرتی یا نوید کو جو ہے وہ برا بھلا کہتی یا پھر اس بات کو لے کر کے پریشان ہوتی، لہٰذا میں نے اس بات کو لے کر کے سوچ لیا تھا کہ میں نوید سے اس بات کی تصدیق کروں گی، پھر میں اس شخص کے ساتھ کچھ بات چیت کروں گی۔ اس شخص نے اس تصویر کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی تنقید کی تھی کہ میں اس بارے میں نوید سے بات نہ کروں، کیونکہ نوید سے اگر میں بات کروں گی تو وہ سچ نہیں جان پاؤں گی جو وہ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس سے یہی کہا تھا، ایک میسج میں نے بھی اسے کیا تھا اور اس میسج میں میں نے اسے یہی کہا تھا کہ تم مجھے نوید کے خلاف ورگلا نہیں سکتے، یہ لڑکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، نوید کی رشتہ دار، کوئی عزیزہ، اور تم اس کی تصویر کو یہاں پر بھیج کر کے جو ہے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ جب میں نے اسے ایسا ریپلائی کیا تھا تو اس کے جواب میں اس نے مجھے نوید کی ایک اور تصویر بھیجی تھی جو کہ اس سے مختلف لڑکی کے ساتھ تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ بھی اے آئی سے بنی ہوئی تصویر نہیں تھی، لیکن اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ نوید واقعی میں وہ نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہی ہوں۔ لہٰذا اب ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہو اور مجھے اس شخص کے ساتھ ملاقات کر لینی چاہیے۔ لہٰذا میں نے اس شخص سے ملنے کے لیے جگہ پوچھی تو اس نے مجھے اس روڈ پر جس روڈ سے لڑکیاں غائب ہو جاتی تھیں اس روڈ کے بالکل قریب ایک ہوٹل کا بتایا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم وہاں پر آ جانا اور میں بھی وہاں پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں پہ بیٹھ کر کے ہم لوگ چائے پئیں گے، اور میں تمہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی تصویریں بتاؤں گا، اور تصویروں کے علاوہ بھی میں تمہیں بہت کچھ ایسا دکھاؤں گا کہ جس سے تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جس لڑکے کے ساتھ تم گھوم رہی ہو وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے اس قدر ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اور تم جو ہے اس بات کو کیوں جاننا چاہتے ہو، یا پھر تم مجھے اور نوید کو لے کر کے جو ہے وہ ایسی باتیں کیوں سوچ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ محترمہ ٹھیک ہے، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ میں نوید کے بارے میں بات کرتا ہوں نہ میں تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، اگر تمہیں نہیں جاننا کچھ تو مجھے جو ہے وہ اتنی نہیں پڑی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں۔ اس کے بعد سے اس نے میرے ساتھ رابطہ ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک ان نون نمبر تھا اور اس ان نون نمبر سے ہی یہ میسج مجھے آ رہے تھے۔ لہٰذا میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص سے ملوں گی، لہٰذا میں نے اسے ایک آخری میسج بھیجا تھا کہ ٹھیک ہے میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بس مجھے خدشہ اس چیز کا لگا ہوا تھا کہ وہ شخص جو بھی مجھے وہاں پر بلا رہا تھا وہ مجھے اس روڈ کے قریب کیوں بلا رہا تھا جس روڈ سے اب تک نہ جانے کتنی لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں۔ اب تو وہ اتنا بدنام ہو چکا تھا کہ رات میں یا دن میں کوئی بھی لڑکی وہاں سے آنے جانے سے ڈرتی تھی اور اس روڈ کو چھوڑ کر کے ہی کوئی راستہ جو ہے وہ استعمال کرتی تھی۔ جس کیفے میں اس نے مجھے بلایا تھا وہ
کیفے جو ہے اس روڈ کے بالکل پاس تھا لیکن اس روڈ پر نہیں تھا، لہٰذا ابھی وہ روڈ شروع نہیں ہوتی تھی اور اس سے پہلے وہ کیفے آتا تھا، لہٰذا میری تو بچت ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ انتہائی آبادی والا علاقہ تھا اور وہاں پر بہت زیادہ آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے مجھے نہیں یقین تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مجھے اتنی آبادی والے علاقے میں اور اتنے فیمس ہوٹل میں، جہاں پر ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بلا کر کے کوئی شخص مجھے جو ہے وہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے گا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ ملاقات کروں گی، اور پھر جو ہے وہ میری ملاقات اس شخص کے ساتھ جب ہوگی تو پھر نوید کے بارے میں ساری باتیں کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ نوید کے ساتھ 1 سال کا ریلیشن شپ، اور اس میں مجھے نوید نے ایک بار بھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس بات کو لے کر کے میں نوید کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن یہ تصویریں بھی غلط نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں نے اگرچہ اپنی نظروں سے دیکھ لیا تھا کہ یہ اوریجنل تصویریں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو باقاعدہ طور پر ایک ماہر فوٹوگرافر کے پاس جا کر کے چیک کروایا تھا، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ یہ بالکل ریئل تصویریں ہیں اور ان کا کوئی بھی کسی قسم کی کمپیوٹر گرافک یا پھر کسی بھی AI یا پھر کسی اور سسٹم سے تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے جو اپنی جانچ کی تھی اس کے مطابق سے یہ تصویریں بالکل اوریجنل تھیں، اور ان اوریجنل تصویروں کی بلبوتے پر ہی اس شخص نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے، اور اس کا مجھ پہ اور نوید پہ یہ نظر کیوں رکھ رہا ہے، اور اس نے نوید کے بارے میں یہ انفارمیشن مجھے کیوں مہیا کی ہے، لیکن اتنا میں جانتی تھی کہ وہ کوئی جو بھی تھا وہ اس بات سے آگاہ تھا کہ نوید جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نوید سے محبت کرتی ہوں، اور ہم دونوں کی محبت جو ہے یہ پورے کالج میں اب تو فیمس ہو چکی تھی۔ کالج کا ہی کوئی بندہ ہو سکتا تھا، یہ مجھے شک تھا، لیکن کون ہو سکتا تھا اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ میں ابھی جو ہے پوری یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں اس راستے پر اب جا رہی تھی، اور میں نے جو ہے آج کالج سے چھٹی کی تھی، کیونکہ میں نے دوپہر کو ہی اس کو آنے کا ٹائم دیا تھا، اور میں اسی وقت اس سے ملنا چاہتی تھی۔ رات میں یا شام کو جا کر کے میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ساری بات ہے کہ میں والد صاحب کو اس بات کی حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے نکل آئی تھی، اور صرف میرے والد صاحب کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ آج کالج سے چھٹی ہو گئی ہے اور میں اپنی دوست کی طرف جانا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے روکا نہیں تھا، اور پھر میں جو ہے وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ اس روڈ تک پہنچنے میں، یعنی روڈ کے پاس جہاں سے ابھی روڈ شروع نہیں ہوئی تھی، اس کیفے میں پہنچنے میں مجھے لگ بھگ 45 منٹ کا ٹائم لگ گیا۔ میں نے ایک رکشہ لیا تھا، اور رکشے کے ذریعے ہی میں وہاں پر آئی تھی، اور پھر میں آ کر کے اس ٹیبل پر بیٹھ گئی جس ٹیبل کے بارے میں مجھے اس نے کہا تھا۔ اس نے باقاعدہ مجھے ٹیبل بھی بتایا تھا اور بیٹھنے کی جگہ بھی بتائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے ایک شخص کو، جسے کہ میں نہیں جانتی تھی اور جس کا تعلق میرے کالج سے بھی نہیں تھا، اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، زلفیں تھیں کہ جو کہ اس کے کندھوں پر آ رہی تھیں۔ عمر اس کی 30-35 سال رہی ہوگی، یعنی کہ وہ مجھ سے کافی زیادہ بڑی عمر کا تھا۔ میں اس وقت صرف 19-20 سال کی تھی، اتنی زیادہ میری عمر نہیں تھی۔ کالج میں تو میرا ابھی ابھی داخلہ ہوا تھا، تو میں اس وقت 19-20 سال کی تھی، لیکن آنے والا شخص اس وقت 30-35 سال کا رہا ہوگا۔ اس نے ہلکی ہلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور قد کافی اس کا لمبا تھا، جسم اس کا کافی مضبوط تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی محنت کش انسان ہے، جو کہ کافی زیادہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو محنت طلب ہے۔ اس کے ہاتھوں پاؤں کو دیکھ کر ہی مضبوط پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی انتہائی محنتی انسان ہے۔ وہی شخص آیا تھا، اور آ کر کے میرے سامنے اس نے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت طلب کی، اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھا تو ویٹر جو تھا وہ ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے چائے لانے کے لیے کہا، اور وہ شخص جو ویٹر تھا وہ چائے لانے کے لیے چلا گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں چائے کے برتن وہاں پر لگ چکے تھے۔ ایک چائے میرے سامنے پڑی تھی، اور ایک اس شخص کے سامنے پڑی تھی۔
میں اس شخص کو جانتی نہیں تھی، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ میں نے کبھی اسے اپنے کالج میں کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا میں نے اب اس شخص سے کہا کہ آپ مجھے نوید کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اب اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا، اس نے کہا کہ یہ لفافہ اپنے پاس رکھو، اس میں بہت سی تصویریں اور بہت سی اور چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک میموری کارڈ بھی ہے جو کہ تم گھر جا کے دیکھو گی، یہ تصویریں بھی گھر جا کے دیکھو گی، اور اس کارڈ میں جو فلمیں ہیں یا جو ویڈیوز اس کارڈ میں ہیں ان کو بھی گھر جا کے دیکھو گی۔ لہٰذا مجھے جو ہے اب اجازت دو، میں یہاں سے چلتا ہوں، چاہے تم نے پی لی ہے تم بھی اپنے گھر کو نکلو، باقی بات جو ہے وہ تمہاری اور میری اسی وقت ہوگی کہ جب تم گھر جا کر کے ان تصویروں کو دیکھ لو گی تو میں پھر تم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا۔ وہ وہاں سے اتنی بات کہہ کر کے اٹھ کر کے چلا گیا۔ میں نے بھی چائے پی لی تھی اور اب میرا وہاں پر بیٹھنے کا جواز نہیں تھا، لہٰذا میں بھی وہاں سے اٹھی اور اس لفافے کو اپنے بیگ میں ڈال کر کے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ میں ہوٹل سے باہر آ کر کے ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری دنیا بالکل اندھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آنکھوں کے آگے اس قدر اندھیرا آیا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی، میں وہیں سڑک پر گر گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو یہ ایک بند سا کمرہ تھا، اور اس بند کمرے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پر لا کر کے چھوڑ گیا ہے، کیونکہ یہ کمرہ ہی کمرہ موجود تھا، لیکن یہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا۔ ہر طرف جو ہے وہ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک دروازہ تھا جو کہ سامنے تھا، اور یہ لکڑی کا دروازہ جو تھا اس کے اوپر ایک ایسا تالا لگا ہوا تھا جو کہ اندر کی طرف سے بند تھا۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ مجھے جس شخص نے بھی لا کر کے یہاں پر بند کیا تھا، یہ تالا اندر سے کیوں بند تھا؟ اسے تو باہر سے بند ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ تالا اندر سے بند تھا تو اس کے کھولنے کی چابی یہیں کہیں ہوگی، لہٰذا میں نے اس چابی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ مجھے چابی مل جائے۔